बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब अली, वो बातें रह गई थी काफ़ी सारी। 16 दिसंबर का जो सानिया था और 2 सानिहात बल्कि कह लें आप, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, और ये जो तब्दीली किसी रास्ते में रुकी पड़ी है। आज हबीब अकरम साहब ने भी कोई गल्लां की थी ने। मुहिब मुकरम साहब फरमा रहे थे प्रोग्राम में कि अब जो सियासत हो रही है वो ख़िज़ां की, आने वाली ख़िज़ां की हो रही है, और अगर बहार में एक पत्ता गिर जाए तो भाइन महफूज हो जाएंगे। इमरान भाइन महफूज हो जाएंगे। ए हुण की आपको कुछ समझ आई? बहार का पत्ता नहीं, बहार का पत्ता नहीं, बहार में एक पत्ता। देखो ना, बहार में पत्ता किस तरह गिरता है? बहार में तो पत्ते उगते हैं। ये आप मुहिब मुकर्रम ही से पूछिए, जो उसकी वजह ये वो दस देनी पे तसव्वुफ के में बयान कर। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए मुहिब मुकर्रम से ये कहूँ कि बहार में भावें पूरा दरख्त डेग लो, इमरान खान फिर भी नहीं बचता। अच्छा जी, नहीं, या इमरान बचा लो या मुल्क बचा लो, भाई सूरत हाल इत्थे हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अच्छा जी, की हो रहा है सर? बात शायरी की हो रही है। हाँ जी प्लीज। फुटपाथ की दीवार से लिपटे हुए पत्ते हाँ हाँ, एक शाम हवाओं को दरख्तों पे मिले थे। हाय 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 हाय। और अगर ये वही पत्ते हैं जो दरख्तों पे मिले थे, हाँ। इनका गिरना और ना गिरना बेमानी है। ओहो, मेरा ख्याल है कि वो कहना चाह रहे हैं, मतलब चूंकि शेर आया है तो फिर शेर से मैं जवाब दे के जवाब की तरफ जाऊंगा कि जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला, सहने गुल छोड़ गया दिल मेरा पागल निकला। लेकिन भाईजान 2 कुएं हैं। अच्छा जी, ठीक है, लड़ी जा रही हैं 2 पार्टियां कि तुम अपने कुएं में से निकालो, पानी निकालने से कुछ नहीं होगा। वो कहता है तुम अपने कुएं में से निकालो, पानी निकालने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बस वो एक कुएं में से अगर आप अपने कुएं में से निकाल लेते हैं कुआं अपना वो मखलूक जो है, तो वो कुआं पाक हो जाएगा और ये कुआं भी बच जाएगा। कुआं नहीं, कुएं के अंदर जो चीज़ है उसका जिक्र हो रहा है। जी, जो गिर और रही है। वो जो कि तलामजा है बोके का। हाँ। अच्छा, मैं ना देखो इमदाद साहब सर, तुसी कोई थोड़ी जी आप ना होते तो मुझे कौन कहाँ पे कवर करता। सर ये तब्दीली कितने तक पहुंची? तब्दीली कितने तक पहुंची यार? मुहिब मुकरम साहब की बातें अगर आपने सुनी हो, नहीं सुनी है तो फिर जाके थोड़ा सैर तो होके पूछ लो। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बातें आप सुनते हैं ना? हाँ, मैं सुन रहा वो ज़्यादा खुल के बात करते हैं। ओह। मुहिब मुकरम साहब ज़रा डर डर के बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी जब हमें इशारा वहाँ से होगा, इशारा उनके अल्फाज अपने हैं ना, कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के सर से हाथ उठा ले, हमें भी गिरा देते हैं। पत्ता जो खिज़ां में सर, बहार में गिरना, इमरान खान की सपोर्ट कौन करता है उस बहार में, उस पूरे बाग में? पिछवाड़ वहाँ कौन है? वो कौन सा माली है जो इमरान खान को सपोर्ट करता है? वो मेरा ख्याल है वो उस तरफ इशारा है उनका। अच्छा। लेकिन उससे हटके पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है मसरूफ़ थे अभी ये शादी शुदी के मामलात में, शादी यहाँ हो रही थी, इसी वजह से शायद उस तरह फोकस नहीं था। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब आके कह रहे हैं कि यार हमारे पास 24 अरकान हैं PTI के, आज भी हैं। और वो उस रात भी एक वज़ीर आके गोडे पकड़ता है कि नाम ना लेना लेकिन डिगा दो। मसला ये है कि वो जो PTI के MNAs हैं, कल खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्या कहा है? वो वजीउद्दीन अहमद साहब को जब जफा डाला वहाँ पे, वजीउद्दीन अहमद साहब इमरान खान को पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इत्तेहादी उसको बुला के अपने मरकज़ पे, और वजीउद्दीन अहमद साहब की पॉलिटिकली इल्जाम नहीं लगा रहे, चित्रौल जो भी कर रहे हैं, जो भी, मैं ज़रा अच्छा तो वो उनको बुला के जफा डाल रहे हैं। और फिर क्या सवाल होते हैं उनके, खालिद मकबूल सिद्दीकी, इमरान खान साहब का बोझ हम नहीं उठा सकते। ठीक है, तो PTI के MNAs भी इमरान खान साहब का बोझ नहीं उठा सकते। अपोजिशन ज़रा तगड़ा हाथ डालेगी तो आपकी खबर थी ना वो कि कहा गया था कि जी हमें आखिरी बार, हमारे कहने पे 17 नवंबर को हमारे कहने पे आखिरी बार वोट दें। तो अभी कोई हिसाब किताब बन रहा है। हिसाब किताब ये है कि जो मुझे लगता है, जो जहाँ पे मामला रुका हुआ है वहीं रुका हुआ है कि इसको गिरा कर आएगा कौन। अच्छा, नून लीग के अंदर भी इस मामले में लहदे शुरू हो गई हुई है ना। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नाम लिया शहबाज शरीफ का, साथ ये कह दिया कि मरीम नायल हैं। अब ज़ाहिर मरीम नवाज साहबा को नायल कहने का मतलब फिर ज़ुबैर साहब ने तो मीडिया पे आना था।
تو یہ معاملہ تو وہاں بھی چل رہا ہے نا. تو میاں صاحب کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے. فائنل ہوگا. آج مجھے ایک فون آیا ایک مسلم لیگ نہیں اگر مریم مطلب اگر وہ لاجیکل بات ہے کہ اگر مریم کی نااہلی برقرار اگر یہ نہ کہتے تو یہ جملے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ سب کو پتہ ہے مریم صاحبہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے پرائم منسٹر کی. یہ تو سب کو پتہ ہے نا. یا تو سوال ہوتا, سوال کے بغیر بات کی ہے انہوں نے. پیپل پارٹی لوگ نہیں آ رہے سر پیپل پارٹی والوں اگر نہ دے اپنا جو کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے کوئی ہوا تو شاید آ جائے, کیونکہ اصل یہ ہے ان ہاؤس تبدیلی کہ اس میں نام ہے ایک پیپلز پارٹی کا. آ رہے ہیں نا پیپلز پارٹی نہیں میں بتا رہا ہوں خورشید شاہ صاحب کی بات ہو رہی ہے. راجہ پرویز, اچھا یہ راجہ پرویز کہہ رہے ہیں. اچھا اور انہوں نے کیا سی نا, لیکن اصل بڑا مشہور واقعہ یار میں نے لائٹن سائڈ پہ وہ انہوں نے حسن مرزا صاحب کو کہا تھا کہ جی وہ پرویز کو یار وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے, میں سناتا ہوں. میں نے سنا سنا اچھا انہوں نے کیا زرداری صاحب نے کہ بیٹا حسن مرزا نو کہ بیٹا وہ کہ وہ بیٹا وہ ذرا پرویز صاحب کو بلاؤ, راجہ صاحب کو بلاؤ. تو راجہ صاحب کو بلاؤ. تو وہ دو راجے نے, ایک راجہ ہمارے فیصلہ راجہ ریاض صاحب ہمارے وہ پاڑ دیتے ہیں, پوسٹر پاڑ باہر چلے جاتے ہیں. تو دوسرے راجہ پرویز اشرف صاحب, تو انہوں نے ہاتھ بن کرنے کہ سر راجہ رینٹر کو بلانا ہے یا راجہ مینٹر کو بلانا ہے. تو سر اپنا راجہ پرویز اشرف صاحب کا بھی نام ہے. خورشید شاہ صاحب کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے. آصف زرداری صاحب نے تو پی ڈی ایم کی میٹنگ میں نواز شریف صاحب کو خود کہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیڑا آئے گا وہ چمڑ جائے گا وزارت عظمیٰ کی کرسی نال, تو مینوں دے دیو, میں تانوں جیڑا ٹارگیٹ ہے 2-4 مہینے دا اپنا اصلاحات کا وہ ختم کر کے اصلاحات کر کے اسمبلی توڑ دیں گے, نئے الیکشن کروا دیں. ایشو جو ہے نا پی ایم ایل ان کے اندر کا بھی ہے, وہ بڑا سنگین ایشو ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون آگے نہیں بڑھ پا رہی. یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ وہاں اندر بہت زیادہ معاملات ہیں کہ اگلا پھر آگے جائے گی کیسے. نواز شریف صاحب جب تک اہل نہیں ہوتے تو بڑا آسان حال ہے, باہر تے کسی بندے دے دیو. کیوں؟ ہاں تو اس لیے تو شاہد خاقان عباسی مریم نواز کا نام لے رہے ہیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں شاہد خاقان عباسی نے دینی انہوں نے. سر میں بٹ صاحب میں معافی چاہتا ہوں, بات چلنا ہے ایجنج ہو رہا ہے. سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت واقعی خطرے میں ہے؟ عمران خان صاحب بقول محب مکرم کے وہ انڈر سیریس تھریٹ ہے. ہماری تمام سیاسی حکومتیں پہلے دن سے جس دن وہ بنتی ہے اس دن سے تھریٹ میں آ جاتی ہیں. اچھا جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم آج کتنے مطمئن ہو کے کتنے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تھریٹ میں اس طرح سے کہ جس دن اشارہ ملے گا نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو اس دن گرا دیا جائے گا. وہ جو فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس 25 جو نہیں ہے, اگر ہوتے تو اب تک ہو چکا ہوتا. اچھا پھر اس کی وجہ اچھا چلیں ٹھیک ہے, اچھا چلیں آپ کا خیال ہے بالکل ٹھیک آپ فرما رہے ہیں. انہیں بات تو کرنا. اچھا آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس 20-25 اراکین موجود ہیں اور جو پہلے سے بھی تھے, تو ابھی یہ جو قانون سازی ہوئی ہے وہاں تو نہیں نظر آئے. نہیں اس کی وجہ میں نے بتا دی. ہاں وہ اسی طرح کی وجوہات ہے نا. اچھا وہ انہوں نے میں سن لینا, انہوں نے وہی پولیٹیکل پارٹیز نے اور سب نے ان کی بات مانی نا. تو اگر وہ تھے بھی تو بات تو ان کی مانی جا رہی ہے نا, جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دلوانی ہے, ان سے سول سپریمیسی کے مطابق ہم نے آنا ہے, عوام کو ان کا حق اقتدار دینا ہے, عوام کے جو نمائندے جو صحیح طریقے سے منتخب ہوں گے ان کو دلوانا ہے. تو پھر لیکن ہم اشارے کا ان کا انتظار کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم کچھ چیزوں کو فیس آف اٹ پہ بھی لینا چاہیے. ہاں جی, مریم نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ان ہاؤس تبدیلی جن کے اشارے پہ یا جن کی مدد سے آتی ہے ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے, اس لیے ہم نہیں لا رہے. اچھا تو اس کا تو پھر آپ کس کے مدد سے لائیں گے؟ آپ کس مدد سے لائیں گے؟ پیپلز پارٹی کی مدد سے. ہاں تو پیپلز پارٹی اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہونی تھی. اچھا بہرحال مریم صاحبہ اگر یہ فرما بھی رہی ہیں تو ہم دیکھ لیں گے کہ کیسے تبدیلی آتی ہے, کیسے آئے گی, وہ بھی ہمارے سب کے سامنے ہی ہوگا. تبدیلی صرف اسی صورت میں آئے گی اس موجودہ سیٹ اپ میں جو نمبرز ہیں, جو ساری گیمز ہو رہی ہیں, جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی اس وقت تبدیلی آ جائے گی. اس سے پہلے کوئی تبدیلی نہیں. کیوں نہیں چاہے گی جی؟ کیوں نہیں چاہے گی؟ ہاں میں ویسے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے نہ چاہنے کی وجہ جب انہیں ضرورت ہوگی کر لیں گے. وہ اتنا اچھا کھیل رہے ہیں, سارے سب آپس میں لڑ رہے ہیں, سب امیدوار بھی ہیں اور سب لڑ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب ان سے خوش بھی ہیں کہ ہماری باری آنے والی ہے اور سب ان سے ناراض بھی ہیں. ٹھیک ہے بٹ صاحب آپ کو ان کی بات میں کتنا دم لگتا ہے؟ اور آپ یار کو گل کرنا لی ہوئے تو بندہ کرے, مگر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بالکل ڈفرینٹ. یار یہ آپ بہت پرسنل ہو جاتے. نہیں دیکھیں وہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا
جو آپ نے محب مکرم کی بات کی تھی نا, میں اس طرف ایکچولی آنا چاہ رہا ہوں. اچھا, وہ نور اللہ صاحب کا اپنا ایک بالکل سٹانس ہے, اور وہ اصل میں جو کہنا چاہتے ہیں نا, ان کا مقصد میں اگر وہ اجازت بیان کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یار صحیح سیاسی جماعت بنو, صحیح لیڈر بنو, ٹرو ڈیموکریسی دے نال آؤ, تسی ادھروں اشارے نے مگر نہ بھجو. نور اللہ صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا, وہ یہ ایکچولی یہ کہنا چاہتے ہیں. وہ ہو نہیں سکتا. آسٹرو ٹرف پہ آپ کو کرکٹ کوئی نہیں کھیلنے دے گا بھائی جان, ٹھیک ہے نا, کرکٹ ہوئے گی کالے میدان دے, آسٹرو ٹرف سے ہاکی ہو سکتی. تو پاکستان میں آسٹرو ٹرف ہے اور یہاں پہ ہاکی چل رہی, ٹھیک ہے. وہ ہمارے دوست ہیں شہزاد بٹ صاحب, وہ کہتے ہیں ہاکی کھیڈا, تو ہاکی کھیڈ رہے ہیں, وہ ہاکی کھیڈ رہے ہیں. اچھا, اب دوسری بات جو ہے نا, وہ جو محب مکرم صاحب نے کہا کہ اگر بہار میں ایک پتا گر گیا تو عمران خان بچ جائے گا. میں کہتا ہوں سر پورا درخت وہ جڑاں وڈ دے پاویں درخت پہلے کر, ہاں, عمران نہیں بچے گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا سر, حالات نہیں ہیں سر. آپ میری بات سنیں, چولہے ٹھنڈے, مہنگائی دی وجہ تو بھی تے گیس دی وجہ تو بھی, ٹھیک ہے. سیریس تھریٹس ہیں پاکستان کی اکانومی کو. آپ اس سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. جتنا مرضی کہہ لو, ابھی نندا دا چاچے دا پتر کی نا شبر رضوی صاحب, زیدی صاحب, جڑے بھی صاحب نے, کہ جناب اسی جناب وہ جڑا نا اپنا, میں نے تو اکاؤنٹنگ کی سینس میں کہا تھا یار ہم سب جانتے ہیں ہمارے حالات کیا ہیں یار, ٹھیک ہے. تو حالات نہیں ہیں پاکستان کے, فیس نہیں تھی جندی یار, اب بہت برے حالات ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مارچ تک تو یہ چیزیں چلیں گی نہیں. یہ جو سائنسدان بیٹھے, تجربہ فرمائی جا رہے ہیں سائنسدان, انہوں سائنسدانوں کی سائنس تو کم باہر ہو جائے گا پائن. اکنامک حالات خراب ہونا تو 18,000 وارڈ تھے رشیا کے پاس جب وہ ٹوٹا تھا, ٹھیک ہے نا, تو بندوقاں اور توپاں نہیں روک سکتی ہیں. اکنامک حالات بہت زیادہ اور اہم ہوتے ہیں. سر دنیا کے اوپر کوئی نقشہ ایسا نہیں ہے جو بھوک کی وجہ سے مارز وجود میں نہ آیا ہو. یار 16 دسمبر سے پہلے میرا خیال ہے وہ 16,000 ملازمین والا کر لیں. چلو جی, آپ میں چلے کر لیں. یہ معلوم ہے کہ آپ کو 16 دسمبر پہ جانا ہے. مجھے عام طور پہ جب کبھی موقع ملتا ہے کہ میں نور اللہ صاحب کی بات سے اتفاق کروں, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور اکثر آپ کو دکھ ہوتا ہے؟ اکثر خوشی ہوتی ہے. اچھا, اکثر خوشی ہوتی ہے. میری رائے میں نور اللہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اصولی طور پہ بالکل درست ہے. 25 اور 26 وہ لوگ جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں, ان کی اخلاقی سیاسی حیثیت کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے وہ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں نا, اس صورت میں اگر وہ ووٹ کرتے ہیں اپنی پارٹی کے خلاف تو پھر ان کو ڈی سیٹ ہونا پڑے گا نا, اس کی قیمت دینی پڑے گی ان کو. وہ میں آپ سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں نا نواز شریف, جو بھی ہے اس کی قیمت تو دینی پڑے گی. اگلی ٹکٹ نہ اگر رانا سلیم کون ہے, اگر ابھی دی نہیں ہے, نہیں تو جیتا ہے نا, پی ٹی آئی نے کتنی دی ہے, پہلے سے ساتھ آ گیا ہوا تھا, تو یہی تو چل رہا ہے. ہو گیا نا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر نواز شریف نے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو جو برے وقت میں چھوڑ کے حکومت میں گئے تھے ٹکٹ دینے کی یا اکاموڈیٹ کرنے کی بات کی, تو نواز شریف اپنا کتبہ خود لکھیں گے. سر مشرف کے بعد کیا کابینہ لے لی تقریباً 2002. اچھا میں لے لیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جب بات کرتے ہیں نا کہ آسٹرو ٹرف اور ہاکی نہیں کھیلی جا سکتی, یہ عذر پیش کرنا بہت آسان کام ہے. آپ نے بھی ایک بڑا تفصیل سے بتایا تھا, نواز شریف صاحب نے ایک پلان بنایا تھا یوتھ کو شامل کرنے کا, اور جو وہ نمبرز تھے کوئی بھی سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے شخص سے اگر اس کو شیئر کیا جائے تو وہ کہے گا کہ یار اتنا زبردست چیز ہے, اس کے بعد ان کو نہیں روکا جا سکتا. وہ اتنی زبردست ایک پولیٹیکل پلان ہے. وہ 25 دسمبر آ گئی ہے, اس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے. تو جو کرنے والا کام ہے, جو عوامی حمایت کے ساتھ اپنے آپ کو مزید اسٹرینتھن کر کے ان طاقتوں کے خلاف کھڑے ہونے کی گنجائش جہاں پر ہے وہاں پر ہماری پولیٹیکل پارٹیز کھڑی نہیں ہو رہی ہیں. ٹھیک بات ہے, ایگری. آپ اتنی آئیڈیل باتیں نہ کریں کہ ہم اختلاف شروع کر دیں. نہیں. اچھا جی, بات میں جانا چاہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر. پھر ہم نے
16 दिसंबर तो सबने डिस्कस कर लिया यार उस पे। नहीं सर करना है सुप्रीम सर। कोर्ट डिस्कस कर सर सुप्रीम कोर्ट के बाद 16 दिसंबर हम डिस्कस कर जल्दी लेंगे। कर ले यार, भूख लगी है। यार अच्छा 11 हो गए रात दे। और यार चुप कर जा। अच्छा सर मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इस पर जो है ना वो जरा यूं करके बात करें। ज्यादा बात अदालत में की भी नहीं जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? होर के ते गल सर करनी सजा देने ने सर, वो जड़ा कोई गल नहीं, कराची इलेक्शन लड़ना है। वो सर कराची में यार एक तो जब जर्नलिस्ट वो यार बात जेल नहीं करता जा सकते भाई हम। क्यों? नहीं रह सकते वो जेल में बैठी ना, है तेरी मच्छर पार्टी। काटते। अच्छा सर वो कराची में एक लड़के ने तकरीर की थी ना सर, हाँ। उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हो हाँ गया। तो फिर पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद वो हाई कहा कोर्ट कि साडे दे नाल कोई ताल्लुक नहीं है। जिवें नवाज शरीफ ने हाँ कहा जी। सी मैं नहीं ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ सर ਜ਼ਰਦਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ कोई ताल्लुक नहीं, इस वजह से मैं कह रहा। ओके। सर मुख्तसरन ये लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी बेल ले ली। बेल ले ली सर। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने कह दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी जमानत दी है। सर मुख्तसरन ये कि पार्लियामेंट का अख्तियार था, पार्लियामेंट ने एक कानूनी काम किया कि यार कुछ लोगों को रोज़गार दिया गया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उड़ा के अदालत ने उनको बेरोज़गार करके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मुस्तरद रखा, लोगों को बहाल कर दिया। ये है हमारे यहाँ पार्लियामेंट की बेतौकीरी, तज़हीक की गई है पार्लियामेंट की। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ शर्म या सॉरी टू से ये वाला अल्फाज अदा करते हुए। और सब और मैं हैरान हूं आपके प्राइम मिनिस्टर को इसकी कोई तकलीफ नहीं होनी, और मैं हैरान हूं कि आपके तमाम किसी पार्लियामेंटेरियन को इसकी कोई तकलीफ सर, नहीं होनी, जिनकी- सारे जाके वही तलवे चाटेंगे। सर जिन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी जिन्होंने ये लोग रखे थे, जिनका क्रेडिट था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तहसीन की है। मैं हैरान हुआ कि यार इस फैसले की तहसीन हो सकती है। जी हाँ। चलो लोगों की बहाली की तहसीन करो, सर लेकिन पता पार्लियामेंट कराओ कि भुट्टो दी फांसी दी भी तहसीन ते नहीं सी किसी दौर च ही। कितनी होनी है किसी न किसी। हाँ। सर चलो सर अगे ਜੀ WhatsApp ਸਰ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਰ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਅਵਾਨ ਨੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡੀ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰੁद्दीन ਬਾਬਰ ਅਵਾਨ, ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਾਕਟਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਲੀ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਦਿਓ ਇਫਤਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ। ਇਫਤਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਵੈਸੇ ਪੂਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਬਕੋਲ ਆਸਮਾਂ ਜੰਗੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਸਐਨ ਭੂਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੜੇ ਦਾ ਜੱਜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲਵਾਵਾਂ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਲਾ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ 3 ਹਰਫ ਇਮਾਨ ਯਾਰ ਉਹ ਸਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਹਰਫ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਐਨ ਭੂਨ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ। भाई अभी प्रेस क्लब के इलेक्शन होना है, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। वहाँ भी 4 हर्फ आ सकते हैं। ਜੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਭੇਜਣ ਸਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੇਜ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਔਰ ਮੈਂ 2 ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਡਬਲ ਮੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। अंग्रेजी नहीं सी आती। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰ, ਔਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनाया। तो जिसले इस गल का एहसास ये बात की जब सैयद हसन मुर्तज़ा ने एक मीटिंग में कि गिलानी साहब वो तारफ हो रहा था, पहली दफ़ा MPS से मिले, तारफ हो रहा था, तो सारे तारफ कराए सर मैं सर। तो हसन मुर्तज़ा की बारी है, तो उसने कहा गिलानी साहब मैं तब से पीपल्स पार्टी में हूँ जब आप ज़िया-उल हक की कैबिनेट में थे और भुट्टो की शहादत में मिठाई खा रहे थे। तो फिर उसके बाद उसको 5 साल 1 टका नहीं मिला हसन मुर्तज़ा, पर उन्हें पार्टी कोई नहीं छड़ी पाए। नहीं ग्रेट आदमी, ग्रेट आदमी, बहुत बड़ा आदमी, बड़ा आदमी, बड़ा मजे का आदमी। सर जी आप सुप्रीम कोर्ट तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ, आप कोई सुप्रीम कोर्ट के बात पे ऊपर कोई कमेंट करना चाहते हैं? वो कुछ जो भी नहीं, सिर्फ सियासतदानों को पार्लियामेंट की तौकीर के लिए खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। इस रिव्यू पिटिशंस भी होती हैं, एहतजाजी मरासले भी होते हैं, सारा काम होता है, वो उन्हें करना पड़ेगा अगर वो पार्लियामेंट की तौकीर चाहते हैं। अगर उनकी कुछ और प्रायोरिटीज़ है तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। बस यही है कि नौकरी लग जाए यार, मतलब नौकरी सर पाकिस्तान में हुकूमत मिलना नौकरी मिलना होता है। ठीक हो। हाँ अच्छा सर, अब हमने बात करनी है 16 दिसंबर के ऊपर, और इसके ऊपर फैसल वड़ाइच साहब को मैंने खुसूसी तौर पर कहा था कि आप तशरीफ़ लाएं। और सर जी तुसी भी गल करनी है? हाँ तुसी भी गल करनी है? हाँ कोई गल नहीं, हल्की जी करा लांगे। सर इधर आ जाओ, इत्थे तुहानू कुछ नहीं कहते तुहानू।
بھائی ਨੂਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਨੀ وہ بھی اسمارٹ جی آدمی. سر جی یہ آپ اپنے پاس رکھیں. سر ہمیں 1971 کا جو ہے پرسپیکٹو کہ جی کہ ایک بڑا مشکل محاذ تھا, اور مطلب یہ کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر, فوجی بنیادوں پر کہا جاتا ہے کہ جی کہ پاکستان کی فوج جتنا لڑی اتنا کوئی نہیں لڑ سکتا, یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ پاکستانی فوج جتنا لڑی اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن غلط ازمپشنز اور وہ جذباتی نعرے جن سے ہم صدیوں سے لڑائی کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے تھے, اور ان کی بنیاد پر ہم لڑائی کر رہے تھے. ہینری کسنجر امریکہ کا بڑا زبردست ڈپلومیٹ رہا ہے, وزیر خارجہ بھی ان کا رہا ہے. اس نے جو نوٹس لکھے ہیں جب وہ وائٹ ہاؤس میں تھا, اس میں اس نے بڑا ایک ایسا واقعہ لکھا ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کس طرح نعرے لگا کر جنگ میں جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں چائنا کے سیکرٹ وزٹ کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا, تو میں نے دیکھا کہ اندرا گاندھی جو ہے وہ مسلسل امریکہ کو خط لکھ رہی ہے کہ ریفیوجی پاکستان سے آ رہے ہیں اور یہاں پر مونسون کی بارشیں بھی ہیں, انہوں نے آپریشن بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے, تو ہمیں ریفیوجیز 23 لاکھ ریفیوجی آ چکے ہیں, اور بھی آئیں گے تو پاکستان کو روکیں ورنہ ہم جا کے وہاں کچھ کریں گے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان میں تھا اور میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی یحییٰ کو, اور وہ اس کے بہت اچھے تعلقات تھے یحییٰ کے ساتھ, کہ اس کو کہا کہ یہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو آپ اس کو موقع نہ دیں اندرا گاندھی کو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے, وہ تو تلی بیٹھی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ان کا جواب بڑا حیران کن تھا یحییٰ کا اور ان سب کا, جتنے بھی اس کے ساتھ دوست تھے. اس نے کہا نہیں وہ ہمیں نہیں ہرا سکتے. تو ہینری کسنجر کہتا ہے کہ میں نے ان کو فیکٹس ان سے شیئر کیے کہ اتنی ان کے پاس اسلحہ ہے, یہ ویپنز ہیں, یہ گراؤنڈز ہیں, تو آپ تو ہار جائیں گے. تو یحییٰ نے کہا آپ کو شاید ہسٹری کا نہیں پتا, ہسٹوریکلی مسلمان جب ہندو سے لڑا ہے تو مسلمان ہی جیتا ہے. اچھا. تو یہ ڈاکومنٹڈ چیز ہے, یہ سچا واقعہ ہے, اور یہ ایک سے زیادہ لوگوں نے, افجاز صاحب بیٹھے ہیں یہ بتا سکتے ہیں, بہت لوگوں نے کوٹ کیا, اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے آج تک, اور اس کی زندگی میں لکھا ہے اس نے, یحییٰ کی زندگی میں, نیازی کی زندگی میں, اور بھی جو لوگ تھے. اصل میں آپ کو پتا ہوگا, آپ چونکہ صوفیزم سے بھی آپ کا تھوڑا سا تعلق ہے, کدھر میرا آپ کا 13ویں صدی میں رومی جب آیا تھا اس وقت مسلمانوں میں بڑی تیزی سے روحانیت کی ایک لہر آئی تھی, اور بڑی اتنی تیزی سے مسلمانوں میں صوفیزم نہیں آیا جو اس کے دور میں آیا نا, اور یہ وہی دور تھا جب ہلاکو اور چنگیز خان نے پوری مسلم دنیا کا ستیہ ناش کر دیا تھا. تو یہ نعرے بڑے بڑے, باتیں بڑی بڑی تو ٹھیک ہیں, لیکن پریکٹیکل دنیا, یہ مادی دنیا ہے, یہاں مادی وسائل سے اور گراؤنڈ ریئلٹی سے جنگ لڑی جاتی ہے. ہم اس وقت بھی اس سے دور تھے اور آج بھی اس سے دور. یہ ایک واقعہ اور آپ نے سنایا تھا, وہ ٹینکاں والا, ٹینک آ رہے ہیں. ہاں وہ ٹینک, وہ ٹینک, وہ تو ہم نے اپنی ڈاکومنٹری میں بھی وہ لکھا کہ جب وہ ڈھاکہ کے قریب انڈین آرمی پہنچ گئی تو ان کو ٹینک نکالنے کا حکم دیا گیا, تو اس فوجی نے لکھا ہے پھر کہ وہ جب میں ٹینک نکالنے لگے تو پتہ لگا تو کئی مہینوں سے ان کی صفائی نہیں ہوئی. چلیں بہرحال سر مجھے وہ یاد میں تو اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں جذباتی ہو جاتا ہوں مشرقی پاکستان کے ذکر کے اوپر. میں تو نور جہاں کا وہ گانا سنتا ہوں کہ میری چیچی دا چھلا ماہی لا لیا, گھر جا کے مطلب شکایت لا مانگی. یہ گانا جو تھا اس نے مشرقی پاکستان ڈبو دیا. اچھا, یعنی اس وقت کے صدر پاکستان کو اس گانے کی تلاش ہوئی, اور ہم تو داستان گھڑتے ہیں نا, نواز شریف کا دست آتا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت ایئر فورس کا طیارہ اڑا, لاہور آیا, اور لاہور آ کے اس نے میوزک سینٹر کھلوایا, دکان ڈھونڈ کے, اور وہاں سے وہ ریکارڈ ہوتے تھے اس وقت نا, وہ نکلوا کے وہاں پہ پہنچایا گیا تاکہ اس وقت کے غاصب صدر پاکستان کی جو محفل ہے, جو محفل شبینہ ہے, اس کے اندر رنگ بھرا جا سکے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کیوں گیا. ٹھیک ہے, یہ داستانیں اپنی جگہ پہ ہیں. اس طرح کی داستانوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے نا پھر نواز شریف کے کھد اور پایوں کی بات کی جاتی ہے, حالانکہ اس بندے نے پچھلے 30 سال سے پاوے کھائے ہی نہیں, پاوے کھانا ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور وہ اس نے وہ اس بات کے مدعی ہیں کہ ساری عمر بھی کبھی پاوے ان کی پسندیدہ غذا نہیں رہے, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے خود بھی کہا ہے. لیکن
ہم نے یہ داستانیں گھمائی ہیں میں نے ان کے ساتھ کئی بار کھانا کھایا. اور ہم نے یہ داستانیں گھڑی ہوئی ہیں, اور اگلی نسل کو مطالعہ پاکستان کے ذریعے, اور جو اب خوفناک کتابیں لکھوا رہے ہیں نا, وہ آپ سر پیٹ لیں گے اس کے اوپر, اور اس کے ذریعے ہم اگلی نسل کو گمراہ کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی کہیں کہ تم لفافے ہو. ٹھیک ہے نا, آپ کے بچے کے اوپر پتہ نہیں گزری ہے کہ کیا نہیں گزری. ہم میں سے اکثر محب مکرم کے صاحبزادے پہ بھی گزر چکی ہے, میرے صاحبزادے پہ بھی گزر چکی ہے, ڈائریکٹ بھی گزر گئی. ان کے کلیگ ان کو کہتے ہیں, بچوں کے کلاس فیلو کہتے ہیں تمہارا باپ تو لفافہ لیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے رٹوا دیا نسل کو. لیکن وہ میری چیچی دا چھلا مائی لا لیا, وہ کسی کو یاد نہیں رہنے دیا ہم نے. یہ ہم نے کہانیاں اس لیے گھڑی ہیں کہ لوگ حقائق بھول جائیں, اور اس کام کے لیے ہم 80 ارب روپے سے زائد الگ بجٹ لیتے ہیں قومی بجٹ سے, 5ویں نسل کی دوگلی ابلاغی جنگ لڑنے کے لیے. یہ گانا مجھے بہت پسند ہے. میں سنا ہی نہیں کوشش کرتا, کیمرے نے بھی سننا چاہیے تھا. سر, کہا جاتا ہے کہ وہ والا ثانیہ اس لیے ہو گیا کہ لاجسٹکلی سپلائی لائن نہیں تھی, وہ پاکستان کی سرحد اس پاکستان کے ساتھ نہیں ملتی تھی. جب نہیں سر, گل تو سن لو نا. میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کو. میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یہ ہمیں مسئلہ پیش آ سکتا ہے بلوچستان میں, کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل قوتیں ہر وقت پڑی ہوتی ہیں, ان کے اپنے عزائم ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کتنے نہیں جائے گا, نہ بلوچستان کتنے جائے گا, نہ سرحد کتنے جائے گا, کے پی کے کہیں جائے گا, کچھ نہیں ہوتا. تو ٹینشن نہ لو, وہ اور دور تھا ایک بات, اور وہ لاجسٹکلی وہ تو وائبل ہی نہیں تھا. مطلب وہ انڈیا کو وہ اس نے قبضہ کر سکتا تھا, یہ تھا وہ تھا, اس طرح فوجی ٹرمز بتا رہے تھے. تو اب کیا بلوچستان کو ہم اس لیے, میں مطلب معذرت کے ساتھ, کہ اس کی جو جغرافیائی اس کی نوعیت اس طرح کی ہے, یا اس کا جغرافیہ اس طرح کا ہے کہ وہ پنجاب کے ساتھ کہیں پہ لگتا ہے, تو ہم نے اس کا کوئی حق نہیں دینا. اگر کوئی حق کی بات کرے گا تو اس کو ہم بلوچستان پاکستان کا ایک مساوی قابل احترام وفاقی اکائی ہے, اور اگر کوئی اس کو جغرافیے اور ڈیموگرافی کی سینس میں ریزالو کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ احمق ہے. ایک دوسری بات, وہ آپ کے جو گیت یحییٰ خان صاحب کے سنوا دیے, ان میں سے ایک تو یہ بھی تھا جب انہوں نے جنرل بریگیڈیئر گل سے یہ کہا کہ ٹوکیو سے نور جہاں ٹیلی فون پہ مجھے سنا رہی ہیں سیونی میرا ماہی, میرے پاک جگہ. ہاں, اور 25 مارچ کی رات یحییٰ خان کی بہنیں سرکاری گاڑیوں پہ بیٹھ کے اسلام آباد کے ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ آئیں, اور انہوں نے وہاں وہ گیت سنا, سیونی نہیں ویر میرا گھوڑی چڑھیا, اور وہ گھوڑی پاکستان کی قوم تھی. اور یحییٰ خان کا میوزک کا ٹیسٹ نہایت واہیات تھا. میوزک کا اور کچھ دوسرے جو ذوق ہوتے ہیں وہ انسان کی. بٹ ہی واز گریٹ سولجر, یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. اس کے بارے چھوٹی عمر میں وہ بریگیڈیئر بن گیا. جی, وہ اس کے بارے میں آپ یعقوب خان صاحب سے پوچھیں, شیر علی خان پٹودی صاحب یعقوب علی خان صاحب, چونکہ دونوں یک وقت عالمین میں قید ہوئے تھے. دیکھیے, دو پہلو ہیں معاملے کے. ایک پہلو غیر اہم ہے اور ایک پہلو میری نظر میں اہم ہے. ایک ہے فوجی پہلو. جس فوج کی جنگ کی صبح 10:30 بجے واحد ایئر اسٹرپ ناقابل استعمال ہو جائے, اور جس فوج کی سپلائی لائن موجود نہ ہو, وہاں آپ ایک نیازی چھوڑ کے زخوف اور مونٹگومری بھی ڈال دیں, رومیل بھی ڈال دیں, وہ جنگ نہیں جیت سکتے. لیکن یہ ہے پہلو جنگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیازی کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہی کی طرح قربانی کا بکرا بنایا گیا. غلطیاں کسی اور کی تھیں, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ہم نے 1948 فروری سے مشرقی پاکستان کے ہم وطنوں کو سیکنڈ ریٹ سٹیزن اور کالونی قرار دیا. ہم نے 21 فروری 52 کو مسعود محمود ایس پی تھا ڈھاکہ کا, ہم نے گولیاں چلائیں.
ہم نے سول وردی کو 6 سال جیل میں رکھا. ہم نے مولوی تمیز الدین کو کیس ہرایا. یاد آ گیا نا آپ کو دستور ساز اسمبلی والا. بالکل بالکل. ہم نے عزیز احمد صاحب کو چیف سیکریٹری بنایا جو کہ ایروگنٹ ترین بیوروکریٹ تھے پاکستان کی تاریخ کے. مشرقی پاکستان کی علیحدگی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہیپسبرگ امپائر کے بعد کبھی کوئی ایسی نیشن اسٹیٹ نہیں بنی جو ٹیریٹوریلی کنٹیگوس نہ ہو. اور یہاں تو بیچ میں 1000 میل کا مخاصمانہ علاقہ بھی موجود تھا. اس کو بہت نزاکت سے دیکھنے کی ضرورت تھی. میرے خیال میں یہ پاکستان، مغربی پاکستان اور مغربی پاکستان کے اندر مقتدر قوتوں کی سیاسی کوتاہ اندیشی، پیشہ ورانہ نااہلی تھی. آج آپ کو چونکہ ہم دوست آج کی دنیا میں زندہ ہیں تو کچھ نام لے کے کچھ نہ لے کے بہت سے نام لیتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ راؤ فرمان علی خان 13 برس تک مشرقی پاکستان کے پولیٹیکل ایڈوائزر تھے. ہی نیو دی ان اینڈ آؤٹ آف ایسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان ہم نے فوجی سطح پہ تو ہارنا ہی تھا، وہ ناگزیر تھا. وہاں پہ آپ آئزن آور بھی لے آئیں تو وہ نہیں جیت سکتا. ٹھیک ہے. جہاں ہم ہارے ہیں وہ سیاسی میدان ہے. سیاسی میدان میں پہلے ہار گئے تھے ہم نے جنگی میدان میں مشرقی تو بعد میں پاکستان کو سیاسی طور پہ اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور یہی رویہ آج ہم اپنے بلوچ ہم وطنوں کے ساتھ رکھ رہے ہیں. ہم انہیں کالونی سمجھتے ہیں، ہم انہیں وفاقی عقائد کا درجہ نہیں دے رہے، اور ہم ان کی مناسب باتوں پہ بھی غور کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دوں گا کہ جو پاکستان دوست بلوچ سیاستدان ہے، اسلام آباد میں آتا ہے تو بلوچ قوم پرست اور غدار کہلاتا ہے، اور کوئٹہ میں جاتا ہے تو رازق بکتی اور حاصل بزنجو بن جاتا ہے. یہ رویے قوموں کو ایک رکھنے کے نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی 4 وفاقی اکائیاں ہیں، چاروں یکساں طور پہ قابل احترام ہیں، اور چاروں کا ایک دوسرے کے بغیر کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لفظ بات کہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ بلوچستان کے ساتھ جو ہے، بلوچستان کو لے کے افغانستان کیا کرے گا. میں نازیبا محاورہ نہیں بولنا چاہتا. انڈیا جو ہے اس کی مجال ہے کہ اگر ہم بلوچستان کے ساتھ جو ہے بلوچستان کے لوگوں کو اونرشپ دیں تو انڈیا کا ایک پتہ بھی وہاں کھڑک جائے. بالکل ٹھیک بات ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا. بالکل صحیح بات. شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ سر نہیں، میں بس وہ جو آپ نے جہاں سے آغاز کیا تھا نا کہ جی وہ مشکل تھا یہاں سے فوج کا جانا، کیا بنگالی فوج میں نہیں جا سکتے تھے، وہاں پہ ہم اپنا ہیڈ کوارٹر نہیں بنا سکتے تھے. بات تو یہ ہے نا کہ ہم نے ان کو یہاں سے جا کے دفاع کرنا تھا، سیاسی طور پہ بھی یہاں سے جا کے ان پر رول کرنا تھا. They were not martial nation. سر ان کو اپنانا تو تھا نا پولیٹیکلی. آج ہے نا وہ، آج تو کر رہے ہیں ریس ہے ہم جو 4 جنگیں ہاری ہے 11 الیکشن جیتی ہے. میں اجازت لینے سے پہلے آخری جو معافی چاہتا ہوں، پاؤں تار کے اوپر آ گیا. 16 دسمبر کو صرف سکوت ڈھاکہ نہیں، آرمی پبلک اسکول کا بھی ایک سانحہ ہوا تھا، اور میں نے وہ جان بوجھ کے اس کا دوستوں کے ساتھ تذکرہ نہیں کیا کیونکہ اس سے تکلیف دہ جو بات میری زندگی میں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، قومی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، میری زندگی میں چونکہ پاکستان سے 1 سال، نئے پاکستان سے 1 سال چھوٹا ہوں، یہ جو یہ جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں، تو میں نے اس سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا نہیں دیکھا، تو میری ہمت نہیں پڑی تھی کہ میں اس کا بھی ذکر یہاں پہ کرتا. انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.